अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हमारा आज का टॉपिक है मोशन 103 जो कनाडा की पार्लियामेंट में रुकने पार्लियामेंट इकरा खालिद ने पेश किया 2016 में, और उस पर फरवरी 2017 में भी बहस का आगाज़ किया जाना था। अब आगे जाके उस पर बहस भी होगी और उसकी मंजूरी डिपेंड करती है कि कितने अरकान पार्लियामेंट उसको सपोर्ट करेंगे। कैनेडियन, पाकिस्तानी और मुस्लिम कम्युनिटी में उसकी हिमायत भी सामने आ रही है और मुखालफत भी सामने आ रही है। तो इस अहम मौजू पर गुफ्तगू के लिए हमने रुकन पार्लियामेंट इकरा खालिद को भी इनवाइट करने की कोशिश की थी, लेकिन वो अपनी मसरूफियत की बिना पर ना आ सकें। इस हवाले से हमने आज 3 दीगर मेहमानों को अपने प्रोग्राम में इनवाइट किया है। हमारे आज के पहले मेहमान हैं अरशद महमूद साहब, मारूफ बैंकार हैं, फाइनेंशियल एडवाइज़र और सोशल एक्टिविस्ट। इससे पहले भी कम्युनिटी डिबेट में शिरकत कर चुके हैं, लेकिन आज हमारा जो मोशन 103 के हवाले से टॉपिक है उस पर इनकी राय बहुत अहमियत की हामिल है और काफ़ी नॉलेज रखते हैं इस हवाले से। और नाजरीन, हमारी दूसरी मेहमान है फरीना सिद्दीकी, जो कि कम्युनिटी एक्टिविस्ट हैं, मोटिवेशनल स्पीकर, नौजवान और ख़वातीन की सरपरस्ती करने के अलावा बिज़नेस कंसल्टेंट और मॉम लिंक्स की कनाडा की सदर हैं। इनकी राय भी इस मोशन के ऊपर बहुत अहमियत रखती है। हमारे आज के तीसरे मेहमान हैं आसिफ जावेद, ह्यूमन राइट्स एंड सोशल एक्टिविस्ट, मारूफ कालम निगार, टीवी होस्ट और कम्युनिटी की नामवर शख्सियत हैं। अरशद साहब से गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अरशद महमूद साहब, 103 मोशन जो पार्लियामेंट में पेश किया गया पाकिस्तानी कैनेडियन मेंबर पार्लियामेंट इकरा खालिद की जानिब से, उस हवाले से काफ़ी कम्युनिटी के अंदर वाज़े तौर पे 2 ग्रुप बन चुके हैं। एक ग्रुप वो जो मोशन को सपोर्ट कर रहा है और दूसरा ग्रुप वो है जो मोशन को उसकी मुखालफत कर रहा है। तो आप इस हवाले से हमें बताएंगे कि वो मोशन असल है क्या और कम्युनिटी क्यों 2 हिस्सों में तकसीम हो चुकी है। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन को सलाम करने के साथ मैं गुफ्तगू का आगाज़ करूँगा। चूँकि आपने सबसे पहले मुझसे ये सवाल पूछा इतने दूसरे हमारे मेहमानान गिरामी की मौजूदगी में। देखिए, एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी का एक लाजमी जुज़्व होता है तायीद और तरदीद। हमेशा एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी में आप जब भी कभी को मोशन पेश करेंगे तो इंसान की जबलत और उसकी ज़हानत या उसका इल्म या उसका फ़ेथ, उसका अक़ीदा, ये सब आपको मजबूर करता है कि या आप उसकी तायीद करें या आप उसकी तरदीद करें। तो हमेशा 2 डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज़ आपको मिलेंगे। तो ये कोई अचंभे की बात तो है नहीं। अब इस मोशन की तायीद और तरदीद में जो 2 ग्रुप्स जिनकी आप बात कर रहे हैं, 2 मुख्तलिफ़ किस्म के लोग जो सामने आए हैं, 2 मुख्तलिफ़ किस्म की राय सामने आई हैं, उसकी वजह को समझने के लिए हमें इसकी काफ़ी गहराई में जाना होगा। इस मोशन की पहले तो समझना होगा कि ये मोशन 103 है क्या। मोशन 103 का अगर आप टेक्स्ट को पढ़ते हैं तो आपको समझ में आती है कि मोशन 103 जो है बेसिकली सिस्टमिक डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट एक प्राइवेट बिल है जो हमारी असम्बली में पेश किया गया है हमारी मेंबर इकरा खालिद ने, और वो बिल अब पास हो चुका है, उस असम्बली से आगे बढ़ चुका है। इसी मोशन 103 की तायीद में मिसागा की सिटी काउंसिल ने एक करारदाद मंजूर की है और इसी की तायीद में हमारी प्रोविंशियल असम्बली ने भी करारदाद मंजूर की है। तो ये एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस से गुजर चुका है। अब हम देखते हैं कि मोशन 103 चाहता क्या है। मोशन 103 में जिन लोगों को एतराज़ है और जिन लोगों को, जो लोग इसकी तायीद कर रहे हैं वो किस बिना पे तायीद कर रहे हैं, और जो लोग एतराज़ कर रहे हैं वो किस बिना पे एतराज़ कर रहे हैं। तायीद करने वाले जो हैं वो बात कर रहे हैं इस्लामोफोबिया की, जो तरदीद करने वाले हैं वो समहाउ और दी अदर जज्बातियत का मुजाहरा करते हुए, रियलिटी को मद्देनज़र नहीं रखते हुए वो इस्लामोफोबिया से इनकार कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो गुफ्तगू है, ये जो बहस है, वो असल मकसद से हट गई है। जब मैंने इस मोशन को पढ़ा तो मेरे सामने जो सबसे पहली चीज़ आई वो ये थी कि इस मोशन का आगाज़ ही इस बात से हो रहा है कि जो E411 जो समर मजजूब साहब ने पेश की थी, स्टार्ट की थी जून 2016 में, और ये समर मजजूब साहब वो हैं जिनका ताल्लुक़ बिल वास्ता मुख्तलिफ़ ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस के साथ रहा है, और ये रिकॉर्ड की चीज़ है, जिनका कि इस्लामिक ब्रदरहुड के साथ रिलेशनशिप बिलवास्ता रहा है। तो जून 2016 में एक ई पिटीशन 411 के नाम से दायर की गई थी, और उस ई पिटीशन में ऊपर से लेकर नीचे तक मैंने उसको जब मुताला किया तो ये समझ में आई कि वो बात ये कर रहे हैं कि ये
جو دہشت گرد ہیں یہ ہم میں سے نہیں ہیں، یہ جو برے کام لوگ کر رہے ہیں مسلمان وہ ہم میں سے نہیں ہیں، مسلمان تو بہت امن پسند قوم ہے، مسلمان تو بہت اچھے لوگ ہیں. اور لاسٹ لائن میں انہوں نے یہ کہا کہ وی وانٹ دی گورنمنٹ ٹو ریکگنائز کہ مسلمز آر پیسفل پیپل اینڈ ٹو کنڈیم اسلاموفوبیا. اب پوری کہانی میں، داستان میں، اس ای پٹیشن میں جس چیز کا ذکر نہیں تھا وہ اس کو آخر میں اٹھا کے انہوں نے ڈال دیا. مجھے ضیاء الحق صاحب یاد آ گئے جب انہوں نے ایک ریفرینڈم کیا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا، ایک پرچہ دیا گیا تھا ہاں یا نہ میں جواب دینے کو، میں اسلام پہ یقین رکھتا ہوں، میں رسول پہ یقین رکھتا ہوں، میں آخری کتاب پہ یقین رکھتا ہوں، ضیاء الحق 5 سال کے لیے پریزیڈنٹ ہے. تو اب آپ کس چیز کو نہ کہیں گے؟ آپ تو نہ کسی چیز کو نہیں کہہ سکتے. تو اس کی گائز کے اندر سمر مجذوب صاحب نے اس پٹیشن کو 68,000 کے قریب لوگوں سے سائن کروا کے، جس میں 1000 سے زیادہ بیرونی ممالک کے سگنیچر بھی شامل تھے، اس کو آگے موو کروا دیا. اور منسٹر آف ہیریٹیج سے انہوں نے یہ کنڈمنیشن آلریڈی وصول کر لی ہے. آپ کے منسٹر آف ہیریٹیج آلریڈی یہ کہہ چکے ہیں کہ وی کنڈیم اسلاموفوبیا. وہ آلریڈی یہ کہہ چکے ہیں کہ وی آر اگینسٹ سسٹمک ڈسکرمنیشن. تو اب یہ موشن جو آئی ہے یہ بیسیکلی اسی کو آگے چلانے کے لیے آئی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب ہم ایک اونٹ کی گردن کو دیکھتے ہیں تو ہمیں پورے اونٹ کو بھی دیکھنا پڑتا ہے. یہ صرف ایک اونٹ کی گردن ہے. اس گردن کے پیچھے جہاں اس کے تانے بانے جا کر، اور میں بڑا اوپنلی ایک پبلک پلیٹ فارم پہ بیٹھ کے یہ بات کر رہا ہوں، سمر مجذوب صاحب جنہوں نے یہ انیشیٹ کیا تھا ان کا بالواسطہ تعلق اسلامک برادرہڈ کے ساتھ رہا ہے. میں ڈائریکٹ تعلق کی بات نہیں کر رہا، بالواسطہ تعلق کی بات کر رہا ہوں. اسلامک برادرہڈ جو کہ ایک آرگنائزیشن ایسی ڈکلیئر ہو چکی ہے اور جس کو کویت نے اور ان ممالک نے فنڈنگ کی ہے، اور کویت نے ایک اسلامک اسکول اور ایک اسلامک سینٹر جو کوبیک میں، جس کے فائنانس مینیجر تھے یہ آپ کے مجذوب صاحب، اس کی فائنانسنگ کی تھی. 60,000 سے زیادہ ڈالر ان کو دیے گئے تھے ان کی ایڈ کے لیے. تو اس کے تانے بانے آپ کہاں سے کس سے ملائیں گے یہ کچھ سمجھ میں نہیں آتی. لیکن یہ کہنا ضروری ہے کہ یہ موشن اٹ سیلف اتنی کوئی بے ضرر چیز نہیں ہے. اس موشن کو سمجھنا پڑتا ہے، اس کی گہرائی میں جانا پڑتا ہے کہ ہم اس کی آڑ میں کرنا کیا چاہ رہے ہیں. میں تو انکار نہیں کرتا کہ اسلاموفوبیا کینیڈا میں نہیں ہے، میں انکار نہیں کر رہا. میں اس سے بھی انکار نہیں کر رہا کہ دنیا میں اسلاموفوبیا نہیں ہے. لیکن یہ چیزیں اسمبلی میں لے جا کے 2 گروپس بنانے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. اور ڈسکرمنیشن کے اگینسٹ تو آلریڈی کینیڈا پینل کوڈ جو ہے 318 319 پڑھ لیجئے، بڑا کلیئر ہے. آپ نہیں کر سکتے سسٹمک ڈسکرمنیشن. پہلے بتاتے چلیں کہ ناظرین اگر آپ اپنی بھی رائے دینا چاہیں تو آپ ہمیں ای میل کر سکتے ہیں communitydebate.geo@gmail.com پر. تو چلیے دیکھتے ہیں کہ کمیونٹی اس بارے میں کیا کہہ رہی ہے. جی السلام علیکم. یہ جو موشن MO3 اقرا خالد ممبر پارلیمنٹ آئرن مل کی طرف سے پیش کی گئی ہے، آئی تھنک اٹس اے ویری گڈ اسٹیپ ٹوورڈز ہیٹڈ. اور یہ جو کینیڈین سوسائٹی اور کینیڈین ریلیٹیوز ہمیں اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ کوئی بھی یہاں کسی بھی مذہب کے خلاف کوئی بات کرے. تو میرے خیال میں ہم MO3 کی مکمل حمایت کرتے ہیں اور اقرا خالد کو اس اقدام پہ خراج تحسین پیش کرتے ہیں. السلام علیکم. میرا نام عرفان ملک ہے، میں مسیساگا کا رہنے والا ہوں. میں موشن M103 کا بہت قائل ہوں. موشن M103 نے اسلاموفوبیا کے بارے میں ایک شعور پیدا کیا ہے. میں شکریہ ادا کرتا ہوں ممبر پارلیمنٹ اقرا خالد کا. اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ اس کا مقصد ہمارا کمیونٹیز ڈیوائڈ کرنا نہیں بلکہ کمیونٹیز کو آپس میں ملانا ہے. جو موشن ہے M103 جو کسی بھی ڈسکرمنیشن، ریلیجیس ڈسکرمنیشن اور کسی بھی ڈسکرمنیشن کے اگینسٹ ہے، یہ ایکچولی یہ بل نہیں ہے، یہ ایک موشن ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ کسی بھی قسم کی ڈسکرمنیشن کو اسٹڈی کیا جائے، اس کو نگیٹ کیا جائے، اور یہ سبھی کمیونٹیز کے لیے ہے. فرینہ صاحبہ آپ کیا کہنا چاہتی ہیں اس بارے میں، آپ بتائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت شکریہ سب سے پہلے تو مجھے یہاں پہ انوائٹ کرنے کے لیے. اور میں ارشد صاحب کی بات بہت غور سے سن رہی تھی اور جو ہسٹری انہوں نے پرووائڈ کی، بہت ساری چیزوں کو میں یہاں پہ کلیریفائی کرنا چاہوں گی. میں اس موشن 103 کو بہت زیادہ ڈیپلی واچ کر رہی ہوں. آئی ہیو بین کنیکٹڈ ود پیپل کہ جو اس موشن کا پریکرسر کام کر چکے ہیں. سب سے پہلے تو میں ایک چیز کی بالکل تصدیق کر دوں کہ اٹس ناٹ اے بل، یہ اپروو بھی نہیں ہوا ہے. اٹ ہیز بین ٹیبلڈ ان ڈسمبر.
दिसंबर में इकरा खालिद ने एज MP इसको टेबल किया था एज अ मोशन. इट्स नॉट अ बिल, इट्स नॉट अ लॉ. और जो हेरिटेज कनाडा जो है, इट्स नॉट अ लेजिस्लेटिव कमेटी. हेरिटेज कनाडा जो है उसका काम है कि जो भी चीज़ कैनेडियन हेरिटेज के अगेंस्ट जाती है या उसको इफ़ेक्ट करती है या उसको नेगेटिवली इम्पैक्ट करती है, उसकी स्टडीज़ करती है और अपनी रिकमेंडेशन देती है. तो इवन अगर इनका कहना है कि मिनिस्टर ऑफ हेरिटेज ने ये कह भी दिया है, तो इसका मतलब है कि वो एक्नॉलेज कर रहे हैं. ही इज़ नॉट मेकिंग अ लॉ, क्योंकि वो इस पोजीशन में ही नहीं है कि कोई लॉ बनाए. और जहाँ तक बात है इस सिस्टमिक प्रोसेस की, तो जब कोई टेबल किया जाता है मोशन पार्लियामेंट में, तो उसकी 2-3 चीज़ें हमें बहुत मद्देनज़र रखने की ज़रूरत है. वो ये कि मोशन को प्रेजेंट करता है प्राइवेट मेंबर के तौर पे या गवर्नमेंट के MP के तौर पे प्रेजेंट किया जाता है. फिर उसके बाद डिबेट होती है जिसमें जितनी 3 मेजर पार्टीज़ हैं उसको डिबेट करती हैं, या अगर और भी कोई प्राइवेट मेंबर्स हैं या दूसरी पार्टीज़ हैं उसको डिबेट करती हैं. उस पर वोटिंग की जाती है, क्योंकि ये इलेक्टेड ऑफिशियल्स हमने ऐसे ही प्लेस होल्डर्स के तौर पे नहीं भेजे हैं, राइट. वो अपने अपने कंस्टिट्यूएंट्स को देखते हैं, उसके हिसाब से उसको डिबेट किया जाता है. जब इकरा ने ये मोशन जो है वो टेबल किया, तो उसको बहुत ज़्यादा अपोजिशन मिली कंजर्वेटिव पार्टी से. हम सब जानते हैं कि किस तरह अपोजिशन मिली, उनके क्या ग्राउंड थे, ठीक है. और उसको भी उन्होंने डिनाई कर दिया, क्योंकि उनका ये कहना था कि फ़र्स्ट एंड फॉरमोस्ट डिमांड दे हैड थ्रू दैट मोशन कि वो जो इस्लामोफोबिया है उसको एलिमिनेट कर दिया जाए, उस वर्ड को ही वहाँ से हटा दिया जाए. जैसे हमारे कुछ लोगों का ख्याल है कि इस्लामोफोबिया को अगर हम हटा देंगे उस वर्ड को, या डॉक्यूमेंटेशन प्रूव नहीं बनाएंगे, तो इस्लामोफोबिया ये होगा नहीं या नज़र नहीं आएगा. ऐसा है नहीं, क्योंकि मैं समझती हूँ इसका मतलब है कि हम रेत में सर डाल के हम शुतुरमुर्ग की सी ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं अगर हम ये कहते हैं कि कनाडा में रेसिज्म या इस्लामोफोबिया या डिस्क्रिमिनेशन नहीं है. हम सिर्फ साउथ बॉर्डर की बात करते हैं कि अमेरिका में ये सब हो रहा है, यहाँ तो होता ही नहीं है. तो इस पर बात भी करने की ज़रूरत नहीं है, उसको असम्बली तक ले जाने की भी ज़रूरत नहीं है, जहाँ हम अपने नुमाइंदे भेज के इन चीज़ों को रेस करवाना चाहते हैं. फिर उसके बाद थर्ड स्टेप आता है कि उस मोशन को जिसने टेबल किया होता है वो उसको दोबारा अपने रिकमेंडेशंस देते हैं, उसको डिबेट दोबारा किया जाता है. तो इसका प्रोसेस जो हमें इकरा खालिद के ऑफिस से मिला है वो ये है कि उन्होंने टेबल किया दिसंबर में, फरवरी में उसको डिबेट किया गया. फिर अब अगेन सेकंड रीडिंग, सेकंड डिबेट विल बी इन अप्रैल. तो ना तो वो अभी बिल की पोजीशन में पहुंचा है और ना ही कोई लॉ बना है. तो एक तो चीज़ मैं ये क्लैरिफाई कर दूं. और फिर ये जो कैनेडियन हेरिटेज कमेटी है जो जिसके लिए ये मोशन जो है प्रेजेंट किया गया है, उनका काम ये है कि सिस्टमिक रेसिज्म, डिस्क्रिमिनेशन इंक्लूडिंग इस्लामोफोबिया पे स्टडी करेगी कि किस तरह स्टैट्स कलेक्ट किए जाएं, उस पर डाटा कलेक्ट किया जाए और किस तरह ये देखा जाए कि क्या वो चीज़ें हैं, क्या वो खदशात हैं या क्या वो ऐसे सर्कमस्टेंसेस हैं, हालात हैं कम्युनिटी में जिनकी वजह से रेसिज्म, डिस्क्रिमिनेशन, इस्लामोफोबिया प्रोड्यूस होता है कैनेडियन सोसाइटी में. और अगर किसी बच्ची को जो बाहर जा रही है, हिजाब पहन रही है, अगर उसका कोई हिजाब पुल कर लेता है या उसको कोई नेगेटिव कमेंट्स देता है, ठीक है, तो क्या वजह हुई या क्या ऐसे ख्यालात थे उस शख्स के जहन में जिसने उस बच्ची को देखा और सिर्फ उसके अटायर को देख के ये समझा कि मेरे ऊपर ये राइट बनता है कि मैं इसको कुछ भी कह सकूं. तो ये स्टडी इसलिए बहुत ज़रूरी है. और इस्लामोफोबिया को इस स्टडी से निकाल देना, ये इस्लामोफोबिया को डिनाई करना, मैं समझती हूँ बहुत ज़्यादती होगी, न सिर्फ पब्लिक के साथ, कैनेडियन पॉपुलेशन के साथ, बल्कि उन इलेक्टेड ऑफिशियल्स के साथ भी जो इसके पीछे काम कर रहे हैं. आसिफ साहब भी इस मौजू पे कुछ कहना चाहते हैं. आसिफ भाई बताएं. आपने बहुत देर से मुझे बहुत देर के बाद मुझे मौका दिया. बहरहाल मैं आपसे, देखिए, सबसे पहले तो इस मोशन को समझिए, ये मोशन क्या है. इस मोशन का मैं आपको ज़रा सा उर्दू तर्जुमे के साथ समझा देता हूँ कि इसका जो पहला पॉइंट है वो ये है कि नफ़रत और खौफ की फ़ज़ा को ताकत के इस्तेमाल से रोकने की ज़रूरत को तस्लीम करना. पॉइंट ए की बात कर रहा हूँ मैं, उर्दू तर्जुमा बता रहा हूँ आपको. और इसका दूसरा पॉइंट जो है वो है इस्लामोफोबिया की मज़म्मत, निज़ाम, इस सिस्टमेटिक रेसिज्म की बात कर रहा हूँ, निज़ाम में मौजूद नस्ल परस्ती और रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन यानी मज़हबी इम्तियाज़ पर मबनी नफ़रत जो है, इनको क्वांटिफाई करना. यानी जो तीसरा पॉइंट है उसके अंदर जो हेरिटेज कमेटी है वो एक डाटाबेस मुरतब करेगी कि जो इन 3 चीज़ों की, इस्लामोफोबिया और निज़ाम में मौजूद नस्ल परस्ती और मज़हबी इम्तियाज़ से जो मुंसलिक जराइम होंगे उनका एक डाटाबेस मुकर्रर किया जाएगा. मोहतरमा ने जो बात बताई कि किस तरीके से मोशन जो है वो बिल की शक्ल में आती है, एक पूरा उसका पार्लियामेंट्री प्रोसीजर होता है,
تو بہت اچھا ڈیفائن کیا ہے انہوں نے، لیکن یہ ایک بیج ہے جو بویا گیا ہے. اس کینیڈا میں قوانین ایسے نہیں بنتے. پہلے ایشوز کو ڈٹرمن کیا جاتا ہے، ان کو انالائز کیا جاتا ہے، ان کو کوانٹیفائی اور کوالٹیفائی کیا جاتا ہے، چیک کیا جاتا ہے، اس کی ایکسٹینٹ کو چیک کیا جاتا ہے. پھر اس کے بعد اگر کوئی معاشرے میں خطرہ کسی چیز کا موجود ہوتا ہے تو اس نمٹنے کے لیے پارلیمنٹ میں قانون بنائے جاتے ہیں. کینیڈا میں جس اسلامو فوبیا کا خوف دلایا جا رہا ہے، اور وہ دراصل کینیڈا میں اسلامو فوبیا کے خلاف قانون لانے کا ایک طریقہ واردات ہے. اس اسلامو فوبیا اٹ سیلف کینیڈا میں موجود نہیں ہے. تو ناظرین، گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے، مگر اس سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں کہ اس پروگرام کو پیش کرنے میں ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے تازہ فوڈ کی مختلف اشیاء کینیڈا کے ہر چھوٹے بڑے گروسری سٹورز پر دستیاب ہیں. پاک نیشنل فوڈ کی تمام پروڈکٹس کے بارے میں معلومات www.pnfdistributor.com پر حاصل کی جا سکتی ہے. ویلکم بیک ناظرین. تو ارشد محمود صاحب، یہ جو بل ہے جس کے حوالے سے ہم ڈسکشن کر رہے ہیں، ایک ہلکا ایک یعنی اسٹرانگ وائس یہ بھی ہے کہ اظہار رائے کی آزادی پہ پابندی کے طور پہ دیکھا جا رہا ہے اس بل کو. کیا کہیں گے اس بارے میں؟ جی، اس کو بالکل اظہار رائے کی پابندی کے طور پہ دیکھا جا سکتا ہے. کچھ حلقوں میں یہ تاثر موجود ہے اور غلط نہیں ہے. غلط اس لیے نہیں ہے کہ آپ یہ ریلیجن کا جو معاملہ ہوتا ہے نا، جو فیتھ کا جو معاملہ ہوتا ہے، اعتقاد کا، بلیف کا، اس میں آپ لائن کہاں پہ ڈرا کریں گے جا کے کہ یہ چیز میرے فیتھ کے ساتھ متصادم ہے. یہ کرٹیسزم جو ہے یہ پریکٹس پر نہیں ہے، یہ فیتھ پر ہے. یہ کرٹیسزم جو ہے یہ میرے عمل پر نہیں ہے، یہ میرے مذہب پہ ہے. یہ کرٹیسزم جو ہے یہ اسلاموفوبیا ہے، اور یہ کرٹیسزم جو ہے وہ اسلاموفوبیا نہیں ہے. اس کی لائن کہاں پہ آپ ڈیفائن کریں گے؟ یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے. تو اظہار رائے کی جہاں پہ آپ کو آزادی ہے، نہ صرف اظہار رائے کی آزادی ہے بلکہ آپ کو اپنے ایکسپریشن کی بھی آزادی ہے کہ آپ جس طرح سے چاہیں ان گڈ فیتھ. دیکھیے، ہر مذہب جو ہوتا ہے نا وہ دوسرے مذہب کے لیے بلاسفیمس ہے. یہ تو آپ مانیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب تک آپ یہ نہیں مانتے کہ حضور آخری نبی تھے تب تک آپ مسلمان نہیں ہیں. اور کرسچنز اس لیے ہیں کہ وہ حضور کو آخری نبی نہیں مانتے، لیکن وہ رسپیکٹ کرتے ہیں ہمارے اس اعتقاد کی اور اس عقیدے کی اور اس بلیف کی. اور اسی لیے ہم ایک ہم آہنگی کے ساتھ اس ڈائیورس معاشرے میں زندہ رہ سکتے ہیں. جہاں پہ آپ نے یہ کوسچنز چھیڑنے شروع کر دیے، بندر کا زخم ہوتا ہے نا، جب اسے جتنا چھیڑتے ہیں وہ اتنا گہرا ہوتا جاتا ہے. تو یہ مثال وہ والی ہے. آپ نے وہ کام شروع کر دیا ہے کہ ابھی جیسے ڈیمونسٹریشن ہوئی ٹورانٹو میں، ہم نے آج تک کبھی ایسی ڈیمونسٹریشن نہیں دیکھی تھی. اس میں کچھ ایسے نعرے بھی لگے جو ظاہر ہے نہ مسلمان تھے، نہ پاکستانی تھے، نہ ساؤتھ ایشین تھے، نہ ان کا کوئی کسی ہماری اپنی کمیونٹی کے ساتھ جو انٹرنل کمیونٹی ہے اس کے ساتھ کوئی تعلق تھا. مگر ان نعروں میں تھا اسلام کے خلاف بھی نعرے تھے، مسلمانوں کے خلاف بھی نعرے تھے، پلیکارڈ تھے. آپ نے ٹیلی ویژن پر بھی دیکھا. یہ آج سے پہلے نہیں ہوئے تھے. یہ رد عمل ہے بندر کے زخم کو چھیڑنے کا. یہ جس طریقے سے آپ اپنے آپ کو، اپنی انفرادیت کو علیحدہ کرتے جائیں گے نا، جو سوسائٹی اور کمیونٹی آپ کو ایک کل کے ساتھ مل کر رہنے کا موقع فراہم کر رہی ہے، ایک بگر اکائی کے ساتھ، آپ اپنے آپ کو اس اکائی سے نکال کے سائڈ پہ اپنی ایک چھوٹی منفرد حیثیت بنانا چاہتے ہیں تو یہ تو ہوگا. فرینہ، جیسے ارشد صاحب جیسے کہہ رہے ہیں، تو میں اس میں اپنے کویسچن کا اضافہ کرتا ہوں کہ آپ نہیں سمجھتی کہ اس بل کی صورت میں جو یہاں کے لوکل مقامی لوگ ہیں ان کے اندر مسلمانوں کے اگینسٹ نفرت بڑھے گی؟ پہلے میں پھر کریکشن کروں گی. اٹس ناٹ اے بل، اٹس اے موشن. اوکے، ٹھیک ہے. بل نہیں ہے، نہ بنا ہے، اور نہ یہ انٹینڈڈ ہے. لیٹس اگر بن جاتا ہے، ٹھیک ہے، موشن. ٹھیک ہے. اور جو انہوں نے بندر کے زخم کی بات کی، تو میں نینوز ریسرچ کا اس سال کا پول، اب میں سے آپ کچھ چیزیں بتانا چاہوں گی کہ 10 میں سے 7 لوگوں نے، جو گلوبل میل نے یہ ریسرچ کی ہے، انہوں نے کہا کہ دیر از اے لاٹ آف ریسزم ان کینیڈا. ٹھیک ہے. اور 5 میں سے جی اگینسٹ نہیں، دیر از لاٹ آف ریسزم ہے موجود کینیڈا میں. ٹھیک ہے. اور 5 میں سے 1 نے یہ کہا کہ انہوں نے ریسس ریمارکس سنے ہیں اپنی کمیونٹی سے یا کمیونٹی کے باہر سے.
اور ان میں سے بہت سارے ایسے تھے جنہوں نے کہا کہ یا تو فن کے لیے یا کسی کی تذلیل کے لیے یا کسی اور وجہ سے انہوں نے ریسسٹ مارکس پاس کیے ہیں کسی کو. تو اس کا مطلب ہے کہ اگر ہم زخم کی بات کریں تو زخم ہے, پہلے تو یہ اکنالج کرنا ہے. ہم کسی چیز کی دوا بھی اس وقت کرتے ہیں جب ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ بیماری ہے, تو وہ بیماری اگر ہے تو اس کو اکنالج کرنا بہت امپورٹنٹ ہے. اور اس کا تعلق کسی فاسسٹ ریلیجن سے نہیں ہے, اس کا تعلق اس انڈرسٹینڈنگ سے ہے جو کینیڈین انڈرسٹینڈنگ ہے. کینیڈین ویلیوز کے لحاظ سے جو ہمارا چارٹر بھی کہتا ہے کہ ریلیجیس ڈسکرمنیشن یا ہیٹ اگینسٹ اینی کمیونٹی از ناٹ رائٹ, اٹس ناٹ ایکسیپٹیبل. کیا یہ ہو رہا ہے؟ نہیں. کیا ہم اس لا کو یا چارٹر کے رائٹس کو فالو کر رہے ہیں یا کرنے دے رہے ہیں؟ نہیں. تو اسی لیے اٹس سو انفارچونیٹ, بہت بدقسمتی کی بات ہے کہ اقرا خالد ہوں یا کوئی بھی اور ہو, کسی بھی ایم پی کو ایسا موشن پریزنٹ کرنے کی ضرورت پڑی. میں سمجھتی ہوں کینیڈا میں ہم جس طرح رہتے ہیں ہمارے اندر بہت زیادہ رسپیکٹ ہے ڈائیورسٹی کی اور بہت زیادہ ہوموجنائزیشن ہے بٹوین کمیونٹیز, لیکن اس کے باوجود اگر ایسے واقعات سامنے آ رہے ہیں تو میں سمجھتی ہوں یہ اسٹڈی بہت ضروری ہے. اس کو اسلامک ایکسٹریمزم یا اسلامک فیشسٹ ہونے کے پیرلل نہ سمجھا جائے, اور اس کو یہ نہ سمجھا جائے کہ مسلمان اس کو کچھ کر رہے ہیں. مسلمان تو خود وکٹم ہے جس طرح اور کمیونٹیز وکٹم ہیں. یہ انسیڈنٹس کمیونٹی میں اس قدر عام ہو گئے ہیں, اور جو ابھی ارشد صاحب نے کہا کہ یہ رد عمل تھا اس موشن کا, ٹھیک ہے, وہ رد عمل اس لیے تھا کہ اس کمیونٹی میں جو لوگ غلط سننا اور غلط سوچنا چاہتے ہیں وہ اس کمیونٹی کو اس قابل ہونے ہی نہیں دینا چاہتے کہ سچ کو سامنے لایا جائے. آئی تھنک یہ ایک نہایت ناانصافی کی بات ہوگی کہ اگر آپ اس روسٹرن پہ بیٹھ کے یہ کہیں کہ جو لوگ کمیونٹی کو آگے نہیں لانے دینا چاہتے, کیونکہ انفارچونیٹلی کمیونٹی کو نہ لانے دینے والے لوگ, آگے نہ لانے دینے والے لوگ وہی ہیں جو اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں اپنے آپ کو ڈفرینشیٹ کرنے کے لیے. اور مجھے یہ بات کہنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے, لیکن جہاں تک بات آ رہی ہے, میں نے اس گفتگو کے آغاز میں سب سے پہلے یہ کہا تھا اسلاموفوبیا ایگزسٹ کرتا ہے, یہ سب سے پہلے کہہ دیا تھا, اور میں اس بات کو ایکنالج کرتا ہوں, اور یہ بات آپ کے منسٹر صاحب ایکنالج کر چکے ہیں دسمبر میں. یہاں پہ بات یہ نہیں ہو رہی ہے کہ اسلاموفوبیا یا ریسزم ایگزسٹ کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے, یہاں پہ بات موشن 103 کی ہو رہی ہے. اور جہاں تک آپ کہہ رہی ہیں کہ اسلامک ایکسٹریزم کے ساتھ آپ اس کو نہیں ملا سکتے, تو بھائی آپ کے تو E411 میں ہے ہی اور کچھ نہیں اس کے علاوہ. وہ تو بات ہی یہی کر رہے ہیں کہ مسلم ایکسٹریمسٹ نہیں ہیں یہ لوگ. ہم میں سے آپ نے کب سنا کسی کرسچن کو کہتے ہوئے کہ کے لوگ جو ہیں وہ کرسچنز نہیں ہیں؟ ہم بڑے ایک دم دھڑلے سے اٹھ کے کہہ دیتے ہیں کہ وہ شخص جو اپنے آپ کو سب سے بڑا مسلمان کہتا ہے, اب یہ تو مسلمان ہی نہیں ہے, یہ تو اسلام ہی نہیں ہے. اسلام از واٹ مسلمز ڈو. وی ہیو ٹو ریئلائز, اپنے گریبان کے اندر جھانک کے دیکھنا ہے. اگر آپ مجھے اجازت دیں گی کہ میں کمپلیٹ کر چکوں تو پھر آپ کو سمجھ میں آ جائے گی کہ میں کیا بات کر رہا ہوں, پھر آپ جواب بھی دے پائیں گی طریقے سے. تو حضور, اسلام از واٹ مسلمز ڈو. کریٹر اپنی کریشن سے پہچانا جاتا ہے. اگر کریشن غلط ہے تو کریٹر کی غلطی ہے, کریشن کی غلطی نہیں ہے. اسی طریقے سے ایک مصور اپنی پینٹنگ بناتا ہے تو وہ اپنے آپ کو مصور کہلاتا ہے. مذہب اپنے پیروکاروں کے تھرو پہچانا جاتا ہے. اگر پیروکاروں کے تھرو نہ پہچانا جائے تو اسے مذہب کہلانے کا حق نہیں ہے. پھر وہ مذہب نہیں, کچھ اونچوں کا مربع ہے. تو گفتگو کو جاری رکھیں گے, پہلے دیکھتے ہیں کہ کمیونٹی اس بارے میں کیا کہہ رہی ہے. پہلے تو ایک تو مسکنسیپشنز یہ ہیں کہ M103 یہ ایک موشن ہے جو اس کے پارلیمنٹ میں کئی کمیونٹیز کے حق میں دیا جاتا ہے. تو اس میں لیجسلیچر پاور کوئی نہیں ہے, یہ بل نہیں ہے, یہ صرف ایک موشن ہے جس میں ایک سٹیٹمنٹ دی گئی ہے کہ جی ہم جو لوگ ہیں ہم اسلاموفوبیا کے اگینسٹ ہیں. اور اس سے اچھی بات یہ ہوئی کہ یہ فیڈرل پارلیمنٹ میں دیا گیا, اس کے بعد پروونشل پارلیمنٹ میں بھی ایک اسلاموفوبیا کا موشن دیا گیا اور وہ یونینیمسلی پاس ہوا. پورے سارے جو سے پروونس کے ایم ایل ایز ہیں انہوں نے اس کو, اور ایم پی پیز ہیں انہوں نے اس کو پاس کیا. اس کے بعد جس سٹی میں ہم لوگ رہتے ہیں مسیساگا میں, اس میں بھی یہ چیز کو سراہا گیا اور یونینیمسلی مسیساگا کی کاؤنسل میں اس کو انڈورس کیا گیا. اسلاموفوبیا کے اوپر جو آج کل یہاں پر ایک ڈسکشن چل رہی ہے وہ یہی ہے کہ لوگ جو ہیں اس کے حق میں بہت باتیں کر رہے ہیں مسلمان کو, لیکن اصل میں ان کو پتہ نہیں ہے کہ یہ صرف موشن ہے. اور ہم سب مسلمان سے یہ چاہتے ہیں کہ یہاں پر جو جس طرح اور لانگ ٹائم بیک یہودیوں کے ساتھ جو ڈسکرمنیشن ہوتی رہی ہے, اسی طرح ہم چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کے ساتھ یہاں پر ڈسکرمنیشن نہ ہو. کیونکہ یہاں پر آج کا ریسنٹلی جو واقعات رونما ہوئے ہیں اس کی روشنی میں ہم چاہتے ہیں کہ اسلاموفوبیا کا جو موشن ہے اس کو فلی سپورٹ کیا جائے. اسلاموفوبیا پہ جو اقرا خالد نے جو بل پیش کیا, یہ میرا خیال ہے کہ اس وقت سب سے بڑی ضرورت تھی کینیڈا کی
کیونکہ ہمارے پڑوسی ملک میں جب سے یہ ٹرمپ جیتا ہے اس سے ایک یہاں پہ بھی ہمیں ایک نظر آنا شروع ہو گئی تھی کہ ایک ڈیوائڈ ہو گئی ہے اور کچھ ایکسٹریمسٹ لوگ جو ہے نا اس پہ ڈیوائڈ کرنے کی کوشش کر رہے تھے. کینیڈین قوم ایک بہت اچھی قوم ہے اور سارے انکلوسیو سب جگہ سے ہم آئے ہیں لوگ, کمیونٹی کوئی 70-80 ملکوں سے لوگ رہتے ہیں. یہاں پہ ہم افورڈ نہیں کر سکتے اس ملک کے یونٹی کے لیے کسی بھی گروپ کو ٹارگٹ کیا جائے ریلیجیس بیس پہ, ریس کی بیس پہ, اسلام ہو یا کوئی اور مذہب ہو. کوئی خالی اسلام کے لیے نہیں ہے لیکن اسپیشلی اسلام کو تو پوری دنیا میں ایک ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. تو یہ ایک وقت کی ضرورت کے عین مطابق انہوں نے یہ ایک گورنمنٹ نے سپورٹ کیا ہے. یہ بہت ہی خوش آئندہ بات ہے. ویلکم بیک ناظرین. تو چلتے ہیں. آصف صاحب یہ بتائیں کہ جیسے کہ اس موشن کے اندر ہے اسلاموفوبیا, تو کیا ضروری نہیں ہے کہ کرسچن فوبیا اور جو ہے یہودی فوبیا, کافر فوبیا, یہ سب لے کے آیا جائے؟ یہ جتنے بھی بنیاد پرست جو کہ کینیڈا کے سیاسی نظام کے اندر اپنی پناہ گاہیں بنا چکے ہیں, یہ بالکل اس طرح ہیں جیسے کہ خیمے میں اونٹ نے سر داخل کر دیا. یہ اسلاموفوبیا موشن جو ہے یہ یہاں نہیں رکے گی, یہ بہت آگے جائے گی اور اینٹی اسلاموفوبیا بل جو ہے وہ اس کا لازمی اور منطقی نتیجہ ہوگا. کیونکہ اس موشن کی جو خاص بات ہے وہ یہ ہے کہ جو ہیریٹیج کمیٹی ہے وہ ایک اسٹڈی کرے گی اور ایک ڈیٹا بیس بنائے گی. تو جب وہ فیکٹس اور فگر کو جمع کرے گی تو پھر ان کے پاس مزید جواز ہوگا کہ جی اینٹی اسلامک فوبیا لا جو ہے وہ قانون لے کر آیا جائے. اچھا دیکھیے, بات دراصل یہ ہے مسلمانوں کو اتنا سب کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ انسانی ایک کثیر الثقافت معاشرہ ہے, اس میں مختلف ثقافتیں یہاں رہتی ہیں. اس موشن کے اندر بات کی گئی تھی سسٹیمک ریسزم کی. سسٹیمک ریسزم جو ہوتا ہے وہ تو کسی بھی ایون ہوموجینیس معاشرہ ہو نا, جس میں ایک ہی رنگ و نسل کے لوگ بھی رہ رہے ہوں, تو سسٹیمک ریسزم تو وہاں پر بھی ہوتا ہے. یہ تو ہیٹروجینیس معاشرہ ہے, یہاں تو ملٹائی کلچرل معاشرہ ہے, یہاں تو مختلف رنگ اور نسل کے لوگ رہتے ہیں یہاں پر. تو یہ ایک معاشرتی انسانی رویہ ہے. کسی کے پاس دولت زیادہ ہے, کسی کے پاس مفلسی ہے, غربت ہے, کسی کے پاس اچھی ملازمت ہے, کوئی بے روزگار ہے, کوئی $1 ملین کے گھر میں رہتا ہے اور کوئی گورنمنٹ کی سبسیڈائز ہاؤسنگ کے اندر رہتا ہے. اسی طرح کسی میں اعلیٰ تعلیم کا رجحان ہے اور کوئی جو ہے اسکول سے ڈراپ آؤٹ ہوتا ہے. یہ سب کیا ہے؟ یہ ہے سسٹیمک ریسزم. ٹھیک ہے نا. تو اب ہمارا کہنا جو ہے وہ یہ ہے, جو میں نے آپ سے کہا تھا کہ یہ اس معاشرے میں تو موجود ہے, مطلب سسٹیمک ریسزم ایک رویہ ہے, تو اس رویے کو بنیاد بنائیں اور پھر اس کے اوپر اسلاموفوبیا کی عمارت کھڑی کر کے قانون بنانے کے لیے راہ ہموار کی جائے, یہ غلط ہے. آصف جاوید صاحب نے یہ کہا. میں اپنے کویشچن میں مطلب ایک کویشچن ریز کروں گا کہ پوری دنیا میں یہ تاثر ہے کہ مسلمانوں کی مساجد کے اندر کافروں کے خلاف مطلب اعلانات ہوتے ہیں. پھر پاکستانی سوسائٹی میں یا اور مسلم ورلڈ میں بھی احمدیوں کے اگینسٹ بھی ان کی مساجد سے اعلانات ہوتے ہیں. پھر اب ہم کینیڈا کے اندر بھی دیکھتے ہیں پچھلے 15-17 سال میں کہ سنی مساجد سے یا دیگر مساجد سے بھی احمدیوں کے خلاف بہت زیادہ بولا جاتا ہے. تو آپ نہیں سمجھتی کہ پھر اس موشن کے اندر باقی لوگوں کی بھی جو مطلب کہنا چاہیے ان کے اگینسٹ کیا جا رہا ہے, تو اس میں اضافہ کیا جائے ان چیزوں کا؟ آپ کے سوال کی طرف میں بات کرنا چاہوں گی کہ نہ تو ہم یہاں پہ اس وقت موشن 103 کے تحت پاکستان پہ بات کر رہے ہیں کہ وہاں پہ کس طرح سے کام ہوتا ہے, احمدیہ کمیونٹی یا ریسٹ آف دا گورنمنٹ یا ریسٹ آف دا پاپولیشن کس طرح آپس میں بات کرتی ہے, کس طرح ڈیل کرتی ہے. ہم بات کریں کینیڈا کی, اور کینیڈا میں جیسے آصف صاحب نے کہا کہ بہت زیادہ ملٹی کلچرل ہماری سوسائٹی ہے, ڈفرینسز ہیں اور وی لو آور ڈفرینسز, لیکن ہر ایک کو اپنی زندگی, اپنے دین یا اپنی ویلیوز, جن کے پاس دین بھی نہیں ہیں ان کو بھی اپنی ویلیوز کے حساب سے, اپنی پرسنل آئیڈیالوجی کے حساب سے زندگی گزارنے کا حق ہے. اگر کسی کے پاس ڈفرینسز ہیں, اگر کسی کا ڈریس کوڈ کچھ ڈفرینٹ ہے, یا اگر کسی کے بولنے کا طریقہ کچھ ڈفرینٹ ہے, تو کسی اور کو یہ حق ہرگز نہیں پہنچتا کہ اس کی وجہ سے اس کا مذاق اڑایا جائے, اس کو ہراسمنٹ سے گزارا جائے, اس کے خلاف نفرت دکھائی جائے, یا اس کو کسی بھی طریقے سے ڈسکرمنیشن کا شکار کرایا جائے. اور میں سمجھتی ہوں کہ ایسا ہوتا ہے, جیسے کہ ارشد صاحب نے مجھے یاد دلایا کہ انہوں نے ایسا نہیں کہا کہ اسلاموفوبیا ایگزسٹ نہیں کرتا, ایگزسٹ کرتا ہے, ہم سب اس چیز کو سمجھتے ہیں. اور اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ مسلمان اس کو کسی بھی وجہ سے پروپیگیٹ کر رہے ہیں, ان کے اگینسٹ یہ ہو رہا ہے.
تو اسی لیے ایسی چیزوں کی ضرورت سمجھی گئی ہے. E411 کی بات کروں گی کہ E411 واز سائنڈ بائی کینیڈینس, ناٹ جسٹ مسلمس, بائی کینیڈینس ایٹ لارج, 69,000 پٹیشنس. ٹھیک ہے, تو اگر ان پٹیشنس کو ہم دیکھیں, چلیں انہوں نے کہا کہ آؤٹ آف کنٹری بھی سائن کرا گئے, جب میں اس سے بالکل کمپلیٹلی اتفاق نہیں کرتی کہ ایسا ہوا ہوگا. 1200 لوگ ہیں آؤٹ آف کنٹری آپ کے پارلیمنٹ میں موجود ہے بھی, سمجھ لیجئے اگر ایسا ہے, میں اس سے اتفاق نہیں کرتی, تو اگر ایسا ہے بھی تو کیا ان 1200 کی وجہ سے ہم باقی سارے جو جتنے کینیڈینس ہیں, لیٹس سے 68,000 کو ڈسریگارڈ کرتے ہیں, جن کا یہ کہنا ہے کہ ریسزم, ڈسکرمنیشن اگینسٹ مسلم ایگزسٹ. ان کا کہنا ہے کہ یا تو انہوں نے فیس کیا ہے یا انہوں نے دیکھا ہے. میں اپنی بات مکمل کر لوں آصف صاحب, ٹھیک ہے. تو ایسا ہے کہ اگر ہم اس چیز کو سمجھیں گے نہیں کہ ہم صرف مسلمانوں کو وکٹمائز نہیں کر رہے, ہم اپنی سوسائٹی کو کلین کرنا چاہتے ہیں ایز اے کمیونٹی. اور اقرا کی اس موشن کا مقصد یہی ہے کہ ان چیزوں کو سمجھا جائے کہ ایسا کیا موٹیو ہے. جیسے میں ابھی آپ کو مثال دوں گی کہ کیوبیک کی مسجد میں 6 لوگوں کو اس طرح نماز پڑھتے میں ختم کر دیا گیا. وہ ایک بچہ جو کہ سسپیکٹ ہے, جو کہ ایک ینگ بچہ, وہ کوئی لائر ہو سکتا تھا, انجینئر ہو سکتا تھا, ڈاکٹر ہو سکتا تھا, کمیونٹی ایکٹیوسٹ ہو سکتا تھا. کیا وجہ تھی کہ اس نے یہ چیز چوز کی؟ اس کے اندر اتنی نفرت کیسے آئی اور کیوں پرورش پائی کہ اس نے یہ سوچا کہ ایک دن وہ کسی مسجد میں جا کے اور ایک فائر کھول دے گا. کیا وجہ تھی جب وہ وجہ جب پتہ چلے گی, جب ایسی اسٹڈیز سامنے آئیں گی, یا اگر کوئی بھی بندہ کسی بھی جیو کے خلاف, کسی بھی کرسچن کے خلاف, کرسچن چرچ میں جا کے کسی نے جا کے بائبل کے پیجز پھاڑ دیے, کیوں ہوا ایسا؟ چاہے وہ مسلمان تھا یا مسلمان نہیں تھا, اس کے اندر ایسا کیا تھا کہ اس نے جا کے یہ حرکت کی؟ فرینہ اس گفتگو کو مزید آگے لے کے چلتے ہیں, مگر پہلے بتاتے چلیں کہ اس پروگرام کو ہمارے ساتھ پیش کرنے میں تعاون کیا ہے تازہ فوڈ کی مختلف اشیاء کینیڈا کے ہر چھوٹے بڑے گروسری سٹورز پر دستیاب ہیں. پاک نیشنل فوڈ کی تمام پروڈکٹس کے بارے میں معلومات www.pnfdistributor.com پر حاصل کی جا سکتی ہے. ویلکم بیک ناظرین. تو چلتے ہیں فارینہ کی طرف واپس. وہ کچھ کہہ رہی تھیں تو چلیں دیکھتے ہیں کہ آگے وہ کیا کہہ رہی ہیں. جی, تو جو میں بات کہنا چاہ رہی تھی میں اس کو کنکلوڈ کروں گی. میں صرف یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ کینیڈا جیسی پیسفل سوسائٹی میں ایسے ایلیمنٹس کیوں آگے آ رہے ہیں, کیوں سامنے آ رہے ہیں, اس کو ہمیں سمجھنا بہت ضروری ہے. اور اس کا مقصد کسی ایک ریلیجن کو سپورٹ کرنا بالکل نہیں ہے, کیونکہ زیادتی اگر کسی کے بھی خلاف ہوتی ہے تو وہ زیادتی ہے. ٹھیک ہے, چاہے وہ ریسزم کی صورت میں ہو, چاہے وہ ڈسکرمنیشن کی صورت میں ہو, یا کسی بھی اور فوبیا کی صورت میں ہو, صرف اسلام کی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے, اور ایک چیز میں اور آپ کے خیال میں اگر فار ایگزامپل میں ایک اور اس میں چھوٹی سی بات ایڈ کروں گا کہ جیسے مسجدوں میں عامر نے بھی کہا کہ مسجدوں کے اندر ہمارے بولا جاتا ہے کہ مطلب یہودی کافر ہیں اور ہندو کافر ہیں, تو اس موشن کے اندر یہ ضروری نہیں تھا کہ اس کو بھی ایڈ کیا جائے کہ اس طرح کی چیزیں مسجدوں میں بھی نہ ہوں, کم از کم کینیڈا کے مسجدوں میں روکا جا سکے ان چیزوں کو. آپ کو پتہ ہوگا کہ ہمیں ایک مسجد میں ٹورانٹو میں ہمیں یہ نیوز ملی کہ انہوں نے ایسی دعا کی تو ان کو روکا گیا. خود کمیونٹی ان کو روکتی ہے کہ آپ ایسا کام نہ کریں کہ جس سے کسی کی دل شکنی ہو. اگر یہ موشن اپریل میں اس پہ بحث ہونی ہے, اگر یہ موشن اکثریت رائے سے پاس ہو جاتی ہے تو اس کے بعد اسٹڈیز شروع ہوگی اور ایک بہت ہی اسٹرانگ جواز ہوگا مسلمانوں کے پاس. انتہا پسند, میں سارے مسلمانوں کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں صرف اور صرف بنیاد پرست مسلمان جن کی ایما پر یہ موشن پیش کی گئی ہے, وہ آگے اس موشن کو لا اینٹی اسلامک فوبیا لا بنانے کی کوشش کریں گے, اور جب اینٹی اسلامک فوبیا لا بن جائے گا تو وہ ہماری اور آپ سب کی شخصی آزادیوں کے اوپر ایک ڈاکہ ہوگا, ایک قدغن ہوگی جو اس پیسفل معاشرے میں نہیں ہونا چاہیے. 1971 میں اس ملک میں ملٹائی کلچرزم ایکٹ جو ہے وہ پاس کیا گیا تھا, اور اس کی جو روح ہے وہ ہے پلورلزم یا انکلوزیونیس آف دا سوسائٹی. ہم اس طریقے سے سوسائٹی کی انکلوزیونیس کو بریک کرتے ہیں, سوسائٹی کی پلورلزم کو بریک کرتے ہیں. چلتے ہیں دیکھتے ہیں کہ کمیونٹی اس بارے میں کیا کہہ رہی ہے.
سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ موشن تو اچھا تھا، لیکن اس کو دینے سے پہلے تھوڑا سا ورک آؤٹ کر لیتے اور ہم اسلاموفوبیا کے بارے میں تھوڑی سی ڈیٹیل دے دیتے کہ ایکچولی یہ ہے کیا، جس کی وجہ سے جو آج کل جو کچھ دوسرے لوگوں کے ذہنوں میں چل رہا ہے کہ اسلاموفوبیا کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ اسلامک لا آ جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، تو ان کو پہلے یہ بتا دینا چاہیے تھا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، ہم صرف اس چیز سے بچنا چاہتے ہیں کہ جو اسلاموفوبیا کے طور پہ لوگوں کے ذہن میں آ گیا ہے۔ یہ جو موومنٹ ہے اسلامک فوبیا کے حوالے سے، اس میں پازیٹیوٹی ہے، اس میں جہاں تک میں نے، کیونکہ میری اقرا خالد سے تھوڑی سی ملاقات ہے، اس میں کسی تخصیص یا ایکسکلوسیولی کوئی مجھے بات نہیں نظر آئی جیسے کہ عام خیال ہے۔ اس میں ہمیں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ یہ کیونکہ اس وقت ایک بات چل نکلی ہے تو اس کے بارے میں ریئلسٹک اپروچ یہ ہے کہ ہم بالکل ایک ملٹی کلچرل سوسائٹی میں ایک ایسا، سب میں اچھی اچھی باتیں ہم نے دی ہوئی ہیں، اب یہاں ہم اس جگہ جہاں ہمارا فورم ہے اس میں ہم سب کا خیال کرتے ہیں۔ ارشد صاحب یہ بتائیے کیا یہ ممکن ہے کہ صرف کینیڈا کی حد تک مسلمانوں کو اب اس طرح کی ترغیب دی جائے کہ لیٹ سے کہ اگر ہم اپنے لیے ریسپیکٹ چاہتے ہیں، میں ایز اے مسلم چاہتا ہوں، تو ہم دوسرے مذاہب کی بھی ریسپیکٹ کریں، تو کیا یہ سلسلہ شروع نہیں ہو جانا چاہیے؟ عامر، آپ کی بات کا کاش میرے پاس ایک سمپل جواب ہوتا، نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اسلام ایک مذہب ہے، لیکن مسلمان جو یہاں پہ آتے ہیں نا، وہ ایک مذہب کو تو بلانگ کرتے ہیں، اس کے کسی بھی سیکٹ کو بلانگ کرتے ہوں، مگر جغرافیکلی اور کلچرلی بہت سی مختلف جگہوں سے آتے ہیں۔ ان کا رد عمل، سوسائٹی میں رہنے کا، بیہیویئر کرنے کا طریقہ، لوگوں سے ریلیٹ کرنے کا طریقہ مختلف ہوتا ہے۔ ایک دوسرے سے بہت ساری چیزیں ملتی نہیں ہیں۔ ایک مسجد میں جا کر نماز پڑھ لینا ایک امام کے پیچھے یہ نہیں کہتا کہ اب آپ کا کلچر بھی ایک ہو گیا ہے۔ تو وہ جو ملٹی کلچر کے لوگ آ رہے ہیں، ان سب کو متحد کرنا، اسپیشلی انفارچونیٹلی اور خاکم بدہن میرے منہ میں خاک، لیکن مسلمانوں کا ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا ہونا تو امپاسبل ہے، اور یہ میں بات دعوے سے کہہ سکتا ہوں۔ اس کی وجہ ہم لوگ ہمیشہ پاسٹ بیہیویئر کو، پریسیڈنٹ کو یوز کرتے ہیں، ہسٹری کو سامنے رکھ کے، جو فیوچر کی پروجیکشن ہوتی ہے اس کے لیے، تو آج تک تو ہم اکٹھے ہوئے نہیں۔ اب جب ہم نے اونرشپ سے ہی اکارڈنگ ٹو E411 انکار کر دیا ہے، ان تبلیغی، ان طالبان کی اور ان ٹیررسٹ کی اونرشپ لینے سے ہی انکار کر دیا، ان کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیا، تو ہمارے اسلام کا دائرہ جو ہے نا وہ سکڑتا جاتا ہے۔ اور کینیڈا میں بھی یہی حال ہے، ہر فرقے کی اپنی مسجد ہے، ہر فرقے کا اپنا مطمع نظر ہے، جیسے کہ باقی ساری دنیا میں ہے، تو سب لوگوں کو ایک جگہ پہ اکٹھا کرنا تو ناممکن بات ہے۔ جہاں تک بات ہے اسلاموفوبیا کی، جو کہ ری ایکشن ہوتا ہے، ایک تو کاز ہو گیا نا کہ ہم لوگوں کے جو اپنے ایکشنز ہیں وہ کاز ہے، ری ایکشن وہاں سے سامنے آتا ہے۔ اب وہ جو ری ایکشن سامنے آتا ہے اس کو ہم قوانین بنا کے کنٹرول نہیں کر پائیں گے، اسے ہمیں اپنے کاز کو امپروو کر کے کنٹرول کرنا ہے۔ ہمیں لوگوں کو دکھانا ہے پریکٹیکلی کہ ہم مسلمان یار واقعی میں شریف لوگ ہوتے ہیں، اور ہم یہ ٹھیک ہے ہمارے مسلمانوں میں وہ لوگ بھی ہیں جو گمراہ ہو گئے، جنہوں نے یہ کر دیا وہ کر دیا، لیکن ہم لوگ نہیں ہیں ایسے۔ اب اقرا خالد جو ہماری ممبر پارلیمنٹ ہیں، یہ ایک بہت پیاری، بہت اچھی، سویٹ، ایجوکیٹڈ کینیڈین یہاں پہ پلی بڑی ہیں، میں ان کی بہت رسپیکٹ کرتا ہوں اور بہت محبت کرتا ہوں ان کے ساتھ میں، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہمیں طریقے سے ریپرزینٹ کر سکتی ہیں، لیکن یہ بھی میرا فرض ہے کہ جب میں اس پلیٹ فارم پہ بیٹھتا ہوں تو مجھے وہی بات کہنی ہے جو مجھے سمجھ میں آتی ہے اور جس کے ریفرنسز اور اسٹیٹسٹکس اور سب چیزیں موجود ہیں۔ اسلاموفوبیا پوری دنیا میں ہے، رہے گا۔ تو کیا ہم ایسا نہیں کر سکتے کہ دیگر مذاہب کے بھی خلاف یا کافروں کے خلاف جو ہم اعلانات ہوتے ہیں، سنتے ہیں، بچپن سے سنتے آ رہے ہیں، کہ ہم اس کو بھی کنڈیم کریں، اب کرنا شروع کریں؟ آپ کا خیال ہے کہ جو قرآنی آیات ہیں یا جنرل مسلمان کچھ ایسا نہیں، جنرل جیسے باتیں ہوتی ہیں، اعلانات کیے جاتے ہیں، مسلم جیسے ارشد صاحب نے کہا کہ کوئی بھی مذہب یا کوئی بھی کمیونٹی اپنے فالوورز سے پہچانی جاتی ہے، ٹھیک ہے، تو اسلام غلط نہیں ہے، مسلمان غلط ہیں، جو بھی غلطیاں ہوئی ہیں وہ مسلمانوں سے ہوئی ہیں،
تاریخ اس بات کی گواہ ہے, ٹھیک ہے. تو ہمیں اپنے آپ کو ہی پہلے سدھارنے کی ضرورت ہے, اپنے آپ کو کریکٹ کرنے کی ضرورت ہے, اپنے نیریٹو کو ہمیں خود صحیح کرنے کی ضرورت ہے. اور جی اسلاموفوبیا ہے, اور اسلاموفوبیا مسلم کمیونٹی میں بھی ہے. ہمارے اندر خود اتنی فرقہ واریت ہے کہ ہم ایک دوسرے سے خوف زدہ ہیں یا ہم ایک دوسرے سے کنارہ کش ہیں, ٹھیک ہے. اس میں ہمیں بہت سی چیزیں نظر آتی ہیں, فیکٹرز ہیں جو کہ ہم سبھی جانتے ہیں. جہاں تک بات ہے اپنے ان اعلانات کو کنڈیم کرنے کی, تو ہمیں بالکل ووکلی ان سب چیزوں کو کنڈیم کرنا چاہیے, چاہے وہ کسی بھی طرف سے آ رہی ہیں. اگر ایک مسلمان بھی کھڑا ہو کے کوئی نفرت پھیلاتا ہے کسی بھی کمیونٹی کے خلاف, کسی بھی ریلیجن کے خلاف, تو ہم سب کو ایک آواز ہو کے اس کو کنڈیم کرنا چاہیے. کیونکہ اگر ہم صرف واقعی دوبارہ اسلام کی بات کریں تو یہی تو اسلام کی بیسک ٹیچنگ ہے نا, کہ نہ غلط سنو, نہ غلط کہو, نہ غلط کرو. آصف جاوید صاحب, تو کیا سمجھتے ہیں اس سچویشن میں یہ جو موشن پہ ہم ڈسکس کر رہے ہیں, اس کا کیا حل کیا ہے؟ ایک کوئی درمیانی راستہ ہے اس کا جی بالکل, جس پہ ہم سارے متفق ہو سکیں؟ اس کا بہت آسان حل ہے. دیکھیے نیوٹن کا جو تیسرا قانون حرکت ہے وہ ہے تو بے جان اجسام کی حرکات کے بارے میں, لیکن وہ پوری طرح لاگو ہوتا ہے انسانی رویوں کے اوپر بھی. ٹٹ فار ٹیٹ کا نام سنا ہے آپ نے, مطلب ہر عمل کا رد عمل ہوتا ہے. یہ بے جان اجسام کے لیے لیکن انسانی رویوں پہ بھی. مسلمان ریڈیکلائزیشن ختم کر دیں اور مسلمان کوشش کریں کینیڈین معاشرے میں ضم ہونے کی, مین اسٹریم کلچر کے ساتھ اٹیچ ہونے کی, ٹالرنس پیدا کرنے کی, اور مسلمان ایسی باتیں کینیڈا میں نہ کریں جن کا کوئی وجود نہیں ہے. اگر فوبیا اسلاموفوبیا کی آڑ میں وہ اینٹی اسلاموفوبیا قانون لے کر آنا چاہتے ہیں جو کینیڈین فری سوسائٹی میں فریڈم آف ایکسپریشن کے لیے ایک بہت بڑا دھچکا اور ایک بہت بڑی رکاوٹ ہوگا, تو میں چاہوں گا مسلمانوں کو مشورہ دوں گا کہ وہ یہیں رک جائیں, کیونکہ ایسا کرنے سے وہ ایک آتش فشاں کو چھیڑ رہے ہیں. مطلب یہ پھر بارود کی دھماکے کی طرح یہ چیز پھٹے گی اور اس کے بہت آگے زیادہ نقصانات جائیں گے. ریزن اس کا یہ ہے کہ یہ ایک ملٹائی کلچرل سوسائٹی ہے, اس میں 193 کنٹریز اور 40 فیتھس 40 مذاہب کے لوگ ہم آہنگی سے رہتے ہیں. کسی دوسرے مذہب کے لوگوں کو مسلمانوں سے کوئی ٹرابل نہیں ہے, تو مسلمانوں کو دوسروں سے کیوں ٹرابل ہے؟ فرینا, میں اپنی بات وہیں سے شروع کروں گی جہاں میں آصف بھائی سے بات کری تھی. انہوں نے مثال دی تھی سیکسڈ کریکولم کی, تو اٹ واز فائٹ اور اے کیمپین اگینسٹ بریچ آف پیرنٹل رائٹس. اس کا ہومو سیکسول سے کوئی تعلق نہیں تھا اور اس کے اگینسٹ جانے کا بھی قطعاً کوئی موٹیو نہیں تھا. اور میں یہاں پہ اکنالج کرنا چاہوں گی ارشد بھائی کو کہ ہی واز دا اونلی پولیٹیشین ہو واز رننگ ایز اے کاؤنسلر, ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود پروونشل پالیٹکس ایٹ دیٹ ٹائم. ہی واز دا اونلی ون ہو ایکچولی اسپوک اباؤٹ اٹ, who actually said during his campaign, انہوں نے کیمپین جیتی نہیں تھی, ایسا بھی نہیں تھا کہ وہ ڈن ہو گئے تو جو چاہے کہہ سکتے ہیں کر سکتے ہیں. he was the only one who actually supported the parents' voice. تو میں یہ اکنالج کرنا چاہوں گی, اور میں سمجھتی ہوں کہ اس کو اس چیز سے ملانا اسی طرح ایسے ہے کہ جیسے ایپلس کو آپ نے اورنجز سے کمپیئر کر لیا, اور اگر ایپلس کو اورنجز سے کمپیئر کرنا ہی ہے تو یہ سمجھیے, ابھی انہوں نے بات کی کہ یہاں پہ اتنی ڈائیورس سوسائٹی ہے کہ مختلف لوگ مختلف پرسپیکٹیو کے ساتھ رہ رہے ہیں. تو اگر پیرنٹس اپنے نقطۂ نظر کے حساب سے, جن میں جوش بھی تھے, جس میں کرسچن بھی تھے, کرسچنس کے بھی تمام ڈینامینیشنز, ٹھیک ہے, اس میں ایسے بھی تھے جو ایتھیسٹ تھے, ایسے پیرنٹس بھی اس کریکولم کے اگینسٹ تھے. تو اگر وہ اپنے رائٹ کو یوز کر رہے تھے, اپنی رائٹ کو یوز کرنا چاہ رہے تھے کہ دس از ٹو مچ ٹو سون فار مائی چائلڈ, تو گورنمنٹ کو کیوں اعتراض تھا یا کسی اور کو کیوں اعتراض تھا؟ وہ اپنا رائٹ یوز کر رہے تھے, کسی کے رائٹ کو بریچ کیے بغیر, انکلوڈنگ ہوموسیکسولس. ہماری فائٹ ان کے اگینسٹ نہیں تھی اور کبھی بھی نہیں ہوگی. ہمارا مقصد ان کو ڈسکرمنیٹ کرنا یا ان کے اگینسٹ اگنورنس پھیلانا بالکل نہیں تھا. تو یہاں پہ بھی یہی بات ہو رہی ہے کہ اگر ہم مسلمانوں کی بات کریں تو اسلاموفوبیا کو اس موشن کے ذریعے آگے لانا ڈیورنگ دس اسٹڈی از امپورٹنٹ ٹو انڈرسٹینڈ کہ کیوں ایسی ڈسکرمنیشن, ریسزم کسی بھی کمیونٹی کے ساتھ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف بھی کیوں ہوتی ہے. ارشد صاحب, میں نے تو پہلے ہی عرض کر دیا تھا کہ میں M103 سے پہلے E411 کی زیادہ مخالفت کر رہا ہوں, کیونکہ E411 نے آنیسٹی کا مظاہرہ نہیں کیا, ڈس آنیسٹی کا مظاہرہ کیا ہے. اور چونکہ ایم پی اقرا خالد نے اپنے پہلے سنٹنس میں موشن 103 کے مینشن کیا ہے E411 کو, اس کی ریکمنڈیشنز کو اور اس کی ریکویسٹ کو, اس لیے میں موشن 103 کے اگینسٹ ہوں.
میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی پازیٹیو چیز ہمارے لیے سامنے لائے گی. میکسیمم لائے گی تو کوئی نیگیٹو چیزیں لائے گی. ورسٹ کیس سیناریو نیگیٹو چیزیں لائے گی. بیسٹ کیس سیناریو سب کچھ ویسے ہی ہوتا آئے گا جیسے ہوتا چلا آیا ہے. یہ مجھے نظر آ رہا ہے. یہاں پہ کوئی بہت بڑا کوئی انقلاب نہیں آ جائے گا, کوئی آتش فشاں نہیں پھٹ جائے گا, نہ اب تک پھٹا ہے. لیکن آہستہ آہستہ E41 becomes M103. M103 will become a bill, and bill will be legislated, will go to the House, will get passed, if it does get passed, if Liberal government remains until that time, and then slowly and gradually آپ کے legislation کا حصہ بن جائے گا اور پھر enforceable ہو جائے گا. کیونکہ ہمارے پاس 319 موجود ہے کرمنل پروسیجر کوڈ میں, 318 موجود ہے جو بڑی سمپل, بہت سمپل قوانین ہیں. وہ آپ کی ہیٹ سپیچ کو, کسی قسم کے نفرت کے رویے کو منع کرتی ہیں. اور کرمنل افینس جہاں پہ ہے, اچھا وہاں پہ میں آپ سے یہ بھی عرض کر دوں, مذہب کو ایک خاص قسم کا استثناء بھی حاصل ہے. جیسا کہ میں نے کہا کہ ہر مذہب دوسرے کی بلاسفیمی ہے. سیدھی سی بات ہے. یہ تو ریزن اور فیتھ کا آپس میں کیا تعلق ہے یار؟ یا تو ریزن کی بات کر لو یا فیتھ کی بات کر لو. ریزن سے فیتھ کو ثابت کرنا چاہو گے تو منہ کی کھاؤ گے, اگر فیتھ کے نیچے ریزن کو لانا چاہو گے تو بھی ناکام ہوگے. تو بھائی ایک بیلنس رکھو اور ایک کینیڈین سوسائٹی میں, معاشرے میں حصہ بن کے اکٹھے باہمی ہم آہنگی کے ساتھ سب اپنی زندگی بسر کریں گے تو یہ ملک جنت نظیر ملک رہے گا جیسا اب بھی ہے. ایکسیپشنز ہوں گی, ایکسیپشنز تو ہمیشہ ہوں گی, کہیں نہ کہیں چھوٹے موٹے واقعات ہوں گے, مگر وہ ایکسیپشنز ہوں گی, وہ نارم نہیں ہوگا. دیٹ ول ناٹ بی ایکسیپٹیڈ بائی دی میجورٹی. تھینک یو ویری مچ آپ لوگوں کا اس پروگرام میں حصہ لینے کے لیے. تو ناظرین, آپ نے دیکھا ہمارے مہمانوں کی رائے, اور اس کے علاوہ اس میں یہی کہا جا سکتا ہے کہ ہمیں موشن 103 کو ایز اے مسلم ضرور سپورٹ کرنا چاہیے, مگر دوسری کمیونٹیز کے ساتھ بھی ہمیں ویسا ہی سلوک کرنا چاہیے جیسا ہم اپنے ساتھ خود کروانا چاہتے ہیں. تو اگلے ہفتے نئے موضوع کے ساتھ, نئے مہمانوں کے ساتھ حاضر ہوں گے. جب تک کے لیے اجازت دیجیے گا, اور آپ اگر ہمیں کوئی ای میل کرنا چاہیں تو ضرور ای میل کریں communitydebate.geo@gmail.com پر. اللہ حافظ.